शहबाज शरीफ साहब खान साहब से क्यों नहीं मिल लेते, बात ही खत्म हो जाएगी। अरे तू चोर शहबाज बहुत चेरी ब्लॉसम ला मेरे को आ गया। कोई पहले उधर से इशारा होना चाहिए। कल एक तस्वीर अखबारों की जीनत बनी, उसमें गंडापुर साहब बड़े अदब के साथ हाथ सीधे करके वो चूंकि वहाँ कोई और बैठा हुआ था, सियासतदानों के लिए तो नहीं बैठी। भी पंजाबी का एक मुहावरा है, रब नेड़े के कुसुम। जाहिर है कि जब ताकत के असल मंबा वहाँ बैठा हुआ हो तो फिर किसी और की क्या जरूरत है। तो अली अमीन गंडापुर साहब का कंडक्ट डिफरेंट होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। आपके ख्याल में वैसे बुशरा बीबी साहिबा की जो मुज़ाकरात हैं मुबैना मैं लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँ। होता ये है कि उनके मियाँ काफ़ी चीज़ों पे आमादा हो जाते हैं, फिर एकदम से भड़क उठते हैं। आजकल मूड स्विंग होने होते हैं, तो वो ये महसूस करते हैं कि उनके सेल में वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो वो उस तरफ देख के तो वो ख़ताब शुरू हो जाते हैं। उससे उन बेचारी की सारी मेहनत जो है वो घटाई पड़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज़ की हमारी इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मैं सना मिर्ज़ा हूँ और मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नुसरत जावेद साहब। लेकिन आप बैठे सर इस तरह हैं कि जैसे आप कुछ कहने वाले हैं, मतलब मेरी गुफ्तगू शुरू होने से पहले, या कोई आज की एक्साइटमेंट है आपके पास जिसके हवाले से आप अपने हॉर्सेस को होल्ड किए हुए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपके सामने बैठता हूँ तो ऐसे बैठता हूँ जैसे थाने में मुलजिम बैठता है कि तफ्तीश सर तफ्तीश नहीं, पहले अच्छा मैं इससे पहले कि हम खबरों पे बात करें, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सहाफ़ी के जो ज़राए होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे ही मेरे जहन में एक सवाल आया आज आते हुए कि मैं पूछूंगी कि आखिर क्या वजह है कि हर सहाफ़ी के ज़राए नहीं होते। वो पहले तो ज़राए होते थे, आप अपने ताल्लुकात कल्टिवेट करते थे। अब व्हाट्सएप के ज़रिए हुक्म आता है, उसको हम ज़राए कहते थे। वो तो फिर एक ही साइड से आता है ना सर, बाकी साइडों का क्या हाल होता है। बाकी साइड्स जो है वो रिक्वेस्ट कर लेती हैं कि हमारे भी टिकर्स हैं, चला दें अगर दिल चाहे तो। अच्छा अच्छा, चलें, जहाँ ज़राए की हमने बात की है, पिछले कोई तकरीबन 2-3 हफ्ते से हम यही डिस्कशन कर रहे हैं और मेरा ख्याल ये है कि ये मुज़ाकरात के नाम के ऊपर जो कुछ हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में, अब कल की एक टाइम फ्रेम तो रखी गई है, लेकिन कुछ दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों साइड्स जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के मुज़ाकरात की बात कर रही हूँ, वो कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन विद इन आवर सिनेरियो तब्दील हो जाता है। आज बैरिस्टर गौर साहब ये कह रहे थे कि ठीक है हम शराइत लिख कर दे देते हैं, लेकिन हुकूमत भी संजीदगी दिखाए। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो संजीदगी कैसे दिखानी है, एक्ट से दिखानी है, अपनी गुफ्तगू से दिखानी है, ये बताना है कि हम वाकई संजीदा हैं। खान साहब को रहा कर दें, ये संजीदगी है आपके ख्याल में? नहीं, यहाँ कम अज कम बन्नी गाला मुंतखब सर वो तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना, वो तो ये डील एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। नहीं, वो तो बज़ाहिर तो यही कह रहे हैं ना। वही है ना कि जैसे फिर आप अगर आप खुद ज़राए की बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए आपसे ज़राए से शुरू किया। आपका ज़रिया एक्स है तो फिर उनको ऑफर की गई कि आप बन्नी गाला चले जाएं, उन्होंने इनकार कर दिया। अगर आपका ज़रिया बी है तो उन्हें कोई ऐसी। अच्छा, मैं एक्स पे समझी आप ट्विटर की बात कर रहे हैं ना, आधे से ज़्यादा सहाफ़ी आजकल ट्विटर को भी ज़राए समझते हैं जी। तो उसके लिए फिर अब यानी बदकिस्मती से बात यही रह गई है कि मैं और आप जैसे लोग जो हैं वो टॉस कर दिया करें। मेरा अपना ये ख्याल है बीबी कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये दोनों अतराफ जो हैं ये वक्त बहलाने को, वक्त गुजारने को कर रहे हैं। गालिब ये ख्याल अच्छा है बस। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो मेरे जहन में था मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मुझे पर्सनली पहले ऐसे लग रहा था कि ये टाइम गेन किया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइम गेन कर रही है। 20 जनवरी के शायद इंतज़ार में, जब अमेरिका में कोई सिनेरियो तब्दील हो और ट्रंप साहब को पहली फुर्सत में एक ट्वीट करनी पड़े खान साहब के लिए, मतलब वो और जो दीगर इंपॉर्टेंट इशूज़ है उस पर बात नहीं करें। लेकिन फिर अब आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि दोनों तरफ से टाइम गेन हो रहा है, तो दोनों तरफ से टाइम क्यों गेन? गवर्नमेंट का क्या मिस्टेक है? नहीं, गवर्नमेंट को तो हमेशा टाइम चाहिए होता है। आप देखिए ना कि तकरीबन हर 2 महीने के वक्फे के बाद अली अमीन गंडापुर जो है सोमनाथ पर एक और हमला करने आ जाते थे ना, मंदिर पर, सोमनाथ के मंदिर पर। मैं इस्लामाबाद उनकी नानिश में सोमनाथ घंटा फिर भी नहीं बजा पाते थे वो, तो वो उससे तो आजकल फुर्सत है ना, तो एक सहूलत हो गई। तो गवर्नमेंट को तो हमेशा सूट करता है कि वो अपने मुखालिफिन को किसी न किसी तरह उलझाए रखे और खिलौने दे के बहलाए रखे। नहीं, लेकिन सर मैं इससे थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करूंगी। कल एक तस्वीर अखबारों की जीनत बनी, उसमें गंडापुर साहब बड़े अदब के साथ हाथ सीधे करके, वो चूंकि वहाँ कोई और बैठा हुआ था, सियासतदानों के लिए तो नहीं बैठा हुआ था। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ ना, वो तस्वीर जो थी जिसमें आर्मी चीफ बीच में बैठे थे और बड़ी एक उन्होंने हिरारकी बड़ी अच्छी बनाई हुई थी। मोहसिन नकवी साहब इधर हैं, गवर्नर साहब इधर हैं, दूसरी तरफ गंडापुर साहब हैं, बीच में आर्मी चीफ हैं। ये क्या सिर्फ तस्वीर की हद तक था या कोई एक खास? बीबी पंजाबी का एक मुहावरा है, रब नेड़े के कुसुम। सर इसको ट्रांसलेट भी थोड़ा अगर कर दें तो वो ये है कि बसा औकात
طاقت قوت جو ہے وہ خدا سے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب طاقت کے اصل منبع وہاں بیٹھا ہوا ہو تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کا کنڈکٹ ڈفرینٹ ہوگا, ان کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوگی, اور وہاں بتیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آپ دیکھیں سب کی باڈی لینگویج, سب کی باڈی لینگویج بن رہی تھی, کبھی ریکال کر رہی تھی. نہیں لیکن پھر گنڈا پور صاحب تو پہلے ہی ان کے آدمی سمجھے جاتے ہیں, مطلب ان کے بارے میں تو کبھی یہ رائے نہیں رہی کہ وہ بڑے ہارڈ کور ڈیڈیکیٹڈ پی ٹی آئی ورکر ہیں. ان کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ 8-8 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں, 30-30 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں باتھ روم جا رہا ہوں, اور ان کا حکم ہو تو بجائے ڈی چوک جانے کے جو ہے وہ ادھر سے کھسک بھی جاتے ہیں اور کارکنوں کو مروانے کے لیے. تو پھر تو یہ ہوتا ہے اب ان کا, لیکن اس کے باوجود وہ چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں, اور بہرحال انہوں نے اینکس بھی دے رکھی ہے مادر ملت کو, ہماری بشرا بی بی کو اینکس بھی دے رکھی ہے. اینکس جو ہے اچھا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ دونوں طرف سے لا حاصل ایکسرسائز ہے. تو پھر سر اس کا یہ جو ابھی مذاکرات ہیں یہ لا حاصل ہیں. بشرا بی بی ایک لوپ میں تھیں, ایک پیرل مذاکرات بھی چل رہے تھے. آج کل وہ بھی رکے ہوئے تھے. وہ کس کے ساتھ چل رہے تھے؟ جو یعنی طاقت کے ہمارے ہاں اصل سچشوے ہیں. تو پھر ڈینائی کیوں کیا گیا؟ مروت صاحب نے کہہ دیا تھا, اس کے بعد علیمہ خان مروت صاحب کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے ان سے؟ نہیں, مروت صاحب نے کہا تھا کہ ڈائیلاگ چل رہے ہیں. نہیں, بشرا بی بی سے کب ان کی آخری ملاقات ہوئی ہے؟ یہ تو بات نہیں آ سکی بات. اچھا, باقی میرا نہیں خیال کہ آج کل علیمہ بی بی اور بشرا بی بی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں. جب سے چیٹ لیک ہوئی ہے اس کے بعد سے تو بالکل نہیں کر رہی ہوگی. جی ہاں, اور یہ چیٹ لیک ہونا اٹ سیلف یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان دونوں کے مابین جو ہے وہ نند اور بھاوج والی ٹینشن ہے, محبتیں نہیں. نہیں, لیکن آپ کے خیال میں ویسے بشرا بی بی صاحبہ کی جو مذاکرات ہیں مبینہ, اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بڑی اچھی نیگوشیٹر ہوں گی. مجھے مبینہ میں لفظ میں استعمال نہیں کروں گا. اچھا, آپ کے پاس پکی خبر ہے؟ جی 100%. نہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کے میاں کافی چیزوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, پھر ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں. آج کل موڈ سوئنگ ہونے ہوتے ہیں, تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سیل میں وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے, جیسے ہمیں پتہ ہے نا وہ لگا ہوا ہے, تو وہ اس طرف دیکھ کے تو وہ خطاب شروع ہو جاتے ہیں اور مخاطب کرتے ہیں نام لے کر, اور کو تھوڑا بہت اس سے ان بیچاری کی ساری محنت جو ہے وہ کھٹائی پڑ جاتی ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں خان صاحب اکیلے خود کلامی کرتے رہتے ہیں, اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ نہیں, وہ تو اپنی دانست میں جو ہے وہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں, وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں 100%, اور آئی تھنک رائٹ فلی سو. اگر آپ کے ایم عارف صاحب جو کہ جنرل ضیاء کے نمبر 2 ہوتے تھے, ان کی اگر آپ کتاب غور سے پڑھیں تو آپ کو بھٹو صاحب کے جو آخری 4 دن ہیں جیل, ان میں ایک ایک ان کی حرکت جو ہے وہ کے ایم عارف صاحب نے اس میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ جب ان دنوں اگر ذوالفقار علی بھٹو کے قد کے رہنما کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ جیل میں مانیٹر ہو رہی تھی, تو آج کل تو بھی ویسے ہی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی. نہیں تو پھر خان صاحب کی ویسے شکایت تو ٹھیک ہے نا کہ بات چیت اگر کرنے کے لیے ٹیم کو بھیج رہے ہیں تو پھر ان کو پرائیویسی بھی ملنی چاہیے, لیکن سر ایک پہلو ہے پرائیویسی ملتی نہیں ہے نا, کہیں بھی نہیں ملتی دنیا میں آج کل. حکومتوں کے کاموں میں آج کل بھی یہ پرائیویسی نہیں ملتی. نہیں سر, لیکن اگر ان کی ٹیم ان کو سمجھانا چاہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کیمرے بند کر کے نہیں, وہ ایسی کون سی بات سمجھانا چاہ رہی ہے؟ خان صاحب بس کر دیں, یہی سمجھانا چاہ رہے ہوں گے. نہیں تو وہ لکھ کے لے جائیں اور وہیں پھاڑ دیں یا کھا جائیں. نہیں, بہت طریقے ہوتے ہیں, ایسی کون سی بات. اچھا, یعنی آپ کے خیال میں وہ لکھا ہوا دیں گے اور وہ خان صاحب سمجھ جائیں گے اتنی آسانی سے؟ ارے کیوں نہیں, مقصد یہ کہ سر سنیے, گزارش ہے سر, یہ ذرا دیکھ لیں, دیکھ کے آپ کو نہیں لگتا ان کی بھرپور چیکنگ ہوتی ہوگی؟ ویسے پھر بھی کاغذات لے جائے جا سکتے ہیں. اچھا چلیں, ایک اور پہلو پہ میں آپ سے جاننا چاہوں. آپ نے کہا کہ چلیں گورنمنٹ اور پی ٹی آئی دونوں ہی سنجیدہ بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن اب پھر سمجھ نہیں آ رہا کہ مذاکرات وہ کر کیوں رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر تو اس کو شامل کرتے ہیں تو پھر سنجیدگی تو کسی نہ کسی پہلو سے ہوگی. بابا سنجیدگی اس حوالے سے ہے کہ ایک دوسرے کو انگیج کرو, انگیج رکھو, لٹکاؤ, لٹکاتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا, اس لٹکانے سے حکومت کو یہ فائدہ ہے کہ اس کو میعاد مدت جتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ جو اس کی ہے وہ بڑھتی رہے گی. دوسری طرف ایک یہ بھی اپروچ ہے کہ یار مذاکرات میں الجھا کے پی ٹی آئی کو تھکا کے مارو یا کمزور کر دو.
پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ یار ابھی فی الوقت ہمارے لوگ جو ہیں وہ سڑک پر آنے کو آمادہ نہیں ہیں کیونکہ بیچاروں کو کافی ہم نے آزما لیا، تو چلو ہمیں بھی تھوڑی دیر وقت مل جائے، اور پھر یہ جواز مل جائے کہ 26 نومبر ہونے کے باوجود ہم نے مذاکرات میں نیک نیتی سے حصہ لیا، اور دریس نہ اگر واقعی امریکہ سے وہ خبر آ جائے جس کے ہم متلاشی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ جی اب دیکھیں گے، ہم نے بہت جتنا جھکنا تھا جھک کے دکھا دیا، اب نہیں جھکیں گے۔ لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ چلیں امریکہ کی خبر کا تو انتظار ہے، لیکن یہاں پہ اگر ماحول دیکھیں تو خان صاحب کی آپ نے کہا کہ رہائی کے آثار تو نظر نہیں آ رہے، پھر چلیں یہ ایکسرسائز بھی حاصل صحیح، لیکن وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ کمیشن کی تو بات ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ کمیشن بننا کس چیز کے اوپر ہے، تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی سچویشن بننے جا رہی ہے، جو 2 ڈیمانڈز پی ٹی آئی اول کر میرا رہی ہے۔ اپنا یہ خیال ہے، میرا ہنچ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 9 مئی کے بارے میں تو کمیشن بنانے کو ہرگز تیار نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہے گی، اس پوزیشن پر ڈٹی رہے گی کہ جی 9 مئی کے تحقیقات واقعے ہونی کے چاہیے۔ نہیں جی، تحقیقات ان کی دانست میں ہو گئی، ہم نے ان کے ذمہ داروں کو پکڑ لیا، ان پہ ملٹری کورٹ میں مقدمے بھی چل گئے، اب تلاش ہے ماسٹر مائنڈ کی۔ ماسٹر مائنڈ تو جیل میں تھے، نہیں تو ایک اور بھی تو ہے نا ساتھ، دوسرے تو وہ بھی ان کے پاس ٹرائل ہیں، بھگتنے۔ تو اب کچھ اس طرح کا کرنا ہے کہ جگاڑ یہ لگے کہ ان دونوں حضرات نے باہم مل کر ہمارے ادارے میں گڑبڑ۔ نہیں سر، یہ جگاڑ کا لفظ کیوں استعمال کریں؟ اس کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کے ان کو پھنسایا جائے گا؟ بھائی جان بوجھ کر میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہ کہیں نہ کہیں سے ایک نیکسس بنتا ہوا نظر آئے، اگر نیکسس مل جائے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ اس بات پہ قائل ہیں کہ دیر ڈیفینیٹلی ایگزسٹ این ایکسس، یعنی کہ کچھ نہ کچھ تھا، ایک نیکسس ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ جی موجودہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی فضا بنوا کر تو انہیں مستعفی ہونے کو مجبور کر لیکن دیا جائے۔ سر اب جس طرح اگر اس میں ایک پہلو ہے فیض حمید صاحب کا، فیض حمید صاحب کو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے ایسے ہی پکڑ لیا ہوگا، گرفتار کر لیا ہوگا، ٹرائل اوبویسلی ان کی کچھ یہی تو رو ایویڈنسز، رہا ہوں نا، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی نا۔ نہیں لیکن وہ ون سائڈ یہ ابھی تک مطلب ایک صیغہ راز ہے بات کہ آیا وہ صرف خان صاحب سے کنیکٹڈ ہیں وہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں، یا انڈیویجولی ان کے پیرائے میں سامنے آئی ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی سی چیز سے، اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ۔ کیونکہ فیض حمید صاحب کے جو قریب ترین لوگ جو ان کے بارے میں یعنی فکر مند ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی نجی محفلوں میں کہ ہم مسئلے کو جتنا گمبھیر سمجھتے تھے یہ اس وقت اس سے کہیں زیادہ گمبھیر اب ہو چکا ہے، ان کی طرف سے یہ خبر ہے، تو ظاہر ہے وہ تو ان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں، ہم دونوں تو انڈیفرنٹ ہیں ایٹ لیسٹ۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی جو ایک اضطراب ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کہیں فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کارڈ کی صورت میں استعمال نہ ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کہ ہو جائیں وہ گے، استعمال ہو جائیں گے، مجھے خطرہ ہے۔ نہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک ایسے ہی سینیریو سے گزرے گی کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ منظر سے غائب ہو جائے گا؟ نہیں، کیسے منظر سے غائب ہوگا؟ نہیں اوبویسلی اگر فیض حمید صاحب یہ ایکسیپٹ کر لیتے ارے بھائی، فیض احمد فیض پہ راول پنڈی سازش کیس بنا تھا یا نہیں؟ ہاں بنا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد وہ الحمرا لاہور کے ڈائریکٹر بن گئے، پھر پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے بانی چیئرمین بنے، ذوالفقار علی بھٹو کے مشیر ہوئے۔ سر لیکن وہ نیا پاکستان تو نہیں بنانا چاہ رہے تھے نا؟ ہمارا پاکستان شروع سے ہی ایسے رہا ہے، جب چاہیں آپ غدار ہو سکتے ہیں۔ کیا لیاقت علی خان صاحب نے حسین شہید سہروردی جیسے قد آور رہنما کو غدار نہیں کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، تو بعد ازاں وہی حسین شہید سہروردی وزیر اعظم پاکستان ہوئے۔ نہیں لیکن سر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، وہ مثالیں بھی تو اپنی یہاں موجود ہیں نا۔ مطلب ہم نے کچھ لوگوں کو بالکل ہی منظر سے بھی ہٹا دیا نا، تو خان صاحب کے مطلب اس دور میں 2025 میں منظر سے ایک ہی کو ہے، وہ ہے بے نظیر بھٹو کو۔ اچھا، آپ باقیوں کو نہیں سمجھتے؟ بھٹو صاحب باقیوں کو تو پولیٹیکل، ہاں، اور بھٹو صاحب کو ہٹایا پھانسی لگا کے۔ فاطمہ جناح صاحبہ کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن فاطمہ جناح صاحبہ جو ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں ہٹانے والوں میں۔ باقی یہ ہے کہ ہم جلا وطن کر دیتے ہوتے ہیں جیسے سکندر مرزا کو کر دیا، یا یہ کہ ویسے یعنی سیاست سے فارغ کر دیں جیسے نواز شریف صاحب سعودی عرب بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، نہیں تو ملک بلا کے بھی
یعنی کبھی کسی جوگا نہیں چھڑ دے، یہ بھی جیسے نواز شریف گھر صاحب بٹھا ہیں دیتے ہیں، تو گھر بٹھا دیتے ہیں، پارٹی کے لوگوں کو ملنے نہیں دیتے آپ گلے مہینوں. میں مفلر لمبا سا پہن کے گھومیں، بس عیش کریں. بالکل اور صحیح. اپنی بیٹی کو وزارت اعلیٰ کے مزے لیتے ہوئے دیکھیں. نہیں سر، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ وہ خالی مفلر کے اوپر ہی اکتفا کیوں کیا جا رہا ہے؟ مطلب پورا ملک اس وقت رو رہا ہے، اکانومی ویسے تو نمبرز میں تو بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، کیا لیکن کرے، پگڑی پہن لیں. نہیں مطلب کوئی حل تو ہوگا انہوں نے نا اس پاکستان کا. پائی سے علی ریسنٹلی دیر بعد میرج جہاں پہ انہوں نے وہ نہیں پہنی تھی، وہ سر وہ شادی کی تقریب تھی، میں ملک کی بات کر رہی ہوں، آپ شادی کی تقریب پہ چلے گئے. ملک کے حوالے سے آپ کو نہیں لگتا میاں صاحب بڑے مایوس ہو گئے؟ کس سے؟ اپنے مستقبل سے. وہ اپنے مستقبل کی مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، مطلب ہی از لیسٹ انٹرسٹڈ، مجھے ایسے لگتا ہے. ہاں پارٹی کے لیے کچھ تھوڑا بہت سوچتے ہوں گے، لیکن سوچتے پرائمریلی مریم صاحبہ کے لیے ہیں، یہ مجھے سمجھ آتا ہے. ہاں تو اس حوالے سے ٹھیک ہے، یعنی مریم بی بی کی اتنی عمر ہے، شی کین اسٹل پلے دا ڈائس. نہیں گڈ بکس میں تو وہ آ گئی ہیں ویسے کافی حد تک سر، جن کی بکس میں آنا چاہیے، جو ٹیکسٹ بکیں چھاپتے ہیں. دیکھ لی آپ نے؟ نہیں چھاپا میں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اچھا لگتا ابھی یہی چھپی ہے. نہیں، لیکن آپ نے اس کا وہ دیکھ لیا رف ایڈیشن. ہاں سر، وہ سلیبس آتا ہے نا کہ یہ سلیبس ہوگا. اچھا چلیں کٹ اینڈ شارٹ، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی گفتگو سے تو میں نتیجہ اخذ کر چکی ہوں کہ خان صاحب مشکل ہی باہر آئیں گے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے which is full of surprises. ان بد نصیب آنکھوں نے خود دیکھا بارہا تواتر سے پاکستان کے ایک بہت طاقتور ملٹری ڈکٹیٹر کو یہ کہتے ہوئے نو نواز شریف نو بے نظیر. تو اس کے بعد وہی صاحب جو ہیں وہ بے نظیر سے این آر او کرتے پائے گئے. تو جب بے نظیر بی بی جو ہیں وہ کارساز میں آئی تو وہاں ٹھیک ہے دھماکہ شماکہ ہوا، اور ساتھ میں نواز شریف صاحب بھی آ گئے. تو وہ نو نواز شریف نو بے نظیر والا واقعہ نہ رہا. یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اچھا لیکن جاتے جاتے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جاتے جاتے عاصم منیر صاحب بھی انہی کی طرح ثابت تو نہیں ہوں گے؟ ان کی پرسنالٹی ان سے کافی مختلف ہے، جو نو نواز شریف اور نو بے نظیر کہہ رہے تھے. نہیں وہ ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ تو سامنے تھے نا. تو یہ تو کول آپریٹر ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ بھی آپ لوگ چلائیں، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، پیچھے بیٹھا ہوں. تو یہ براہ راست تو ان کو کوئی کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے نا. ہاں کیا خیال ہے؟ ہاں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک اس حوالے ڈرائیونگ سے سیٹ، ایک گیئر انہوں نے اپنے پاس اور ایک سٹیئرنگ اپنے پاس بھی رکھا ہوا ہے. ٹیکسی ڈرائیونگ ہمیشہ اچھا آپ کو یعنی فائدہ مند ہوتی ہے. ڈرائیور کنفیوز ہوتا ہے، آپ نہیں ہوتے. چلے میرا خیال ہے کہ پیچھے کہتے ہو خیال کرو وہ گڈی آ رہی. میرا خیال ہے کہ ڈرائیور اس وقت واقعی کنفیوز ہے کہ جو ایفرٹس کر رہا ہے اس کے باوجود بھی کوئی خاص پذیرائی نہ ملک میں نہ ملک سے باہر اس طرح ہو رہی ہے. ایفرٹس تو اپنی جگہ بڑے بھرپور کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. وہ تو ان کی تو بڑی، ان کے ابھی حال ہی میں دبئی والے آئے تھے، وہ ابھی حال ہی میں 20 ارب ڈالر جو ہے ورلڈ بینک نے اوکے کیا ہے. ارے بی بی آپ اس بات کو چھوڑیں، وہ جس طرح وہ 2 ارب ڈالر جو وہ معاف کر کے گئے رول اوور کر کے، وہ گاڑی وہ جس طرح بیٹھے انہوں نے گاڑی چلائی، ساتھ بیٹھے. یہ اچھا جیسچر تھا ویسے، اس میں تو کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے. اس طرح وہ یہ کہ ان کو گھیرنا گھورنا آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو بڑے میاں شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے تمام کاروباری ڈیلز جو ہیں وہ انہی کے ذریعے کرواتے تھے، اور باہر سے جو مشینری وغیرہ لانی ہوتی تھی جاپان جرمنی وغیرہ، تو وہاں پہ بھی شہباز صاحب بھی جاتے تھے. سر پھر شہباز شریف صاحب خان صاحب سے کیوں نہیں مل لیتے؟ بات ہی ختم ہو جائے گی اگر یہ بھی اچھی نیگوشیشن کر سکتے ہیں. تو مل کے قصہ ختم کری، فضول ایکسرسائز کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یعنی کہ ان کی سلاخوں پہ سر ماریں جا کے بات چیت کر کے معاملہ حل. تو چور شہباز بہت چیری بلاسم لا کے میرے کو آ گیا. پھر تو نہیں ہوتا نا، کوئی نہ کوئی پہلے ادھر سے اشارہ ہونا چاہیے. تو چلے سر ویسے اشاروں میں ہی میرا خیال ہے پاکستان کے 75-76 سال گزر گئے، ہم نے بھی بہت کچھ اشاروں میں کہہ دیا. ہمارے یعنی مرتے دم تک دیکھیے یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، اس میں معجزے ہوتے رہتے ہیں. ہم بھی کسی معجزے کا انتظار کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب سر آپ کے وقت کے لیے، اور اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.